मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हसद और बुग़्ज़ से कैसे बचे, इसमें क्या फ़र्क है? हसद और बुग़्ज़ ये इंसान में होता है, बुग़्ज़ भी पैदा हो जाता है, किसी से ज़ाती नफ़रत और हसद भी। तो हसद का इलाज तो ये है, ये सोचना चाहिए भाई मेरे जलने से इसका होगा कुछ भी नहीं, मैं ही जल जल के काला हो जाऊंगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। नंबर 2, अल्लाह की तकदीर। जो आदमी किसी की नेमत को देख के हसद करता है, इसका मतलब वो अल्लाह की तकदीर पे एतराज। यहूदी जो नबी पर ईमान नहीं लाते थे हसद और जेलिसी की वजह से कि कुरैशियों में, अरबियों में नबी क्यों आ गया, नबी तो हमारी नस्लों में आया करते थे, हम इनको क्यों माने? तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, भाई ये मैं फैसला करूंगा किसको नबूवत मिलनी है किसको नहीं मिलनी। फिर अल्लाह ने मिसाल दी दौलत की कि दौलत तुम्हारी मर्जी पे मैं लोगों को नहीं देता। तुम समझते हो कि इसके पास दौलत नहीं होनी चाहिए, मैं दे देता हूं बहुत ज्यादा। तुम कहते हो फलां के पास होनी चाहिए, उसके पास खाने को रोटी भी नहीं होती। तो जब दौलत जो कम दर्जे की चीज है वो मेरी मर्जी पे मिलती है, तो नबूवत तो बहुत आला चीज है, वो तुम्हारे मशवरे पे थोड़ी किसी को मिलेगी। तो जिस आदमी को किसी में नेमत देख के जलन पैदा होती है, वो असल में एतराज किस पे कर रहा होता है? अल्लाह पे, कि अल्लाह मुझसे मशवरा ले लेना चाहिए था माज़अल्लाह कि इसको ये नेमत मिलनी चाहिए कि नहीं। तो जिसको जो नेमत मिल गई, शोहरत है, खूबसूरती है, दौलत है, इल्म है, इज्जत है, कुछ भी है, तो आप बोलो भाई किसकी देन है? अल्लाह की देन। ये कितनी बातें हो गई? 2 बातें। तीसरी बात ये सोच लेना चाहिए भाई ये इज्जत है, दौलत है, शोहरत है आरजी। अब देखो, आप चड्डी बनियान में घूम रहे थे, धोती बनियान में, आपके दोस्त 3 पीस सूट और टाई में घूम रहा है, बड़ा जबरदस्त, आपको थोड़ी देर के लिए हसद होगा, यार ये क्या है। लेकिन अगर पता चल जाए कि ये गफ्फार भाई ने इसको थोड़ी देर के लिए पहनने के लिए दी है, थोड़ी देर में गफ्फार भाई इससे सूट भी ले लेंगे, टाई भी ले लेंगे, पैंट भी ले लेंगे, और वही धोती बनियान में ही घूमेगा, अब हसद होगा आपको? नहीं होगा ना। अबे भीख में मिली हुई है, थोड़ी देर के लिए किसी ने दिया हुआ है। तो ये सोचा करो, गरीब आदमी को चाहिए ये सोचा करे, जिसके पास दौलत है, अबे थोड़े दिन की कहानी है, ये भी फट्टे पे लेटा हुआ होगा, हम भी फट्टे पे लेटे हुए होंगे, ये भी कब्र के अंदर होगा, हम भी कब्र के अंदर। जितने कीड़े हमारी लाश पे, इस पे कम वक्त पे उससे ज्यादा ही कीड़े होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादा खाया है इसने। दौलतमंद आदमी जो फोड़ता फाड़ता है ना पीजे वीजे बहुत, तो उसमें कीड़े जल्दी भी आते हैं और ज्यादा भी, कीड़े ज्यादा इंजॉय करते हैं पीजे वाले की लाश को। गरीब के पास पिज़्ज़े के पैसे नहीं होते। तो इसलिए ये सोच के सब्र किया करो भाई कहां पहुंच जाए, इतनी इज्जत की बुलंदियों पर, शोहरत की बुलंदियों पर, दौलत की बुलंदी पर, लेटना फट्टे पे ही है, गुसल के, जहां गुसल दिया जाएगा, और फिर कब्रिस्तान के अंदर। तो थोड़े दिन की नेमतें किसी को मिल गई, उस पर जेलसी, ये क्यों, तो अपनी बेवकूफी की बात समझते। और एक और इलाज इसका ये है कि जिससे हसद होना उसके लिए दुआ किया करो, ऐ अल्लाह इसको और दे। तकलीफ तो बहुत होगी ये दुआ मांगते हुए, बहुत गुस्सा आएगा कि यार मैं पहले ही कह रहा हूं इसको इतनी बड़ी गाड़ी मिल गई, मेरे पास रक्षा है, रेडी है, ये मेरा दोस्त था और आज गाड़ियों में घूम रहा है। तो दुआ किया करो, ऐ अल्लाह इसको इस जैसी एक और गाड़ी और दे। जब किसी की तीसरी शादी का सुनो, ऐ अल्लाह चौथी भी करा दे इसको। क्योंकि बहुत लोग इससे भी तपरे होते हैं कि हमारी एक नहीं हो रही, यहां लोग करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसके लिए दिल में हसद के जज्बात हो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह इसको और दे। तो थोड़ी दिल में तकलीफ तो होगी, दिल तो चाह रहा होगा अल्लाह तबाह कर दे इसको, बेड़ा ही गरक कर दे, लेकिन आपने क्या करना है? दुआ, ऐ अल्लाह इसको और दे। इस दुआ से क्या होगा? दिल ठीक होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि आईना बनता है रगड़े लाख, जब खाता है दिल कुछ ना पूछो, दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता। दिल पे जब रगड़े लगते हैं तो चमकता है, तो रगड़े लेंगे। और एक और काम किया करो, उसकी तारीफें करना शुरू कर दो। हालांकि दिल चाह रहा होता है उसकी बुराई, लेकिन लोगों के सामने तारीफें। और ये होता है, देखो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए ना, बहुत ज्यादा इज्जत हो रही है, तो अब क्या है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा यार, हम लोग इतने इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं, हमारी इतनी नहीं हो रही, इसकी इतनी हो रही है। तो अब वो कहने अल्फाज तो होते हैं मिसलाह कर रहे हैं, लेकिन लेवल इस्लाह का होता है, अंदर क्या हो रही होती है? जलन हो रही होती है, हसद पैदा हो रहा होता है कि यार ये क्या है।
تو ہمیشہ دشمن انہی کے ہوتے ہیں جن کو شہرت، عزت، دولت یا کوئی خاص حسن و جمال، کوئی بھی نعمت، انہی کے دشمن ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ دعا دینی چاہیے. اور اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو غلطی کی اصلاح کا طریقہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، طنز اور طعنے کے بغیر بھی کر سکتا ہے انسان سے. تو یہ چند نسخے استعمال کریں گے تو حسد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ. اور بغض کا بھی ایسا ہی ہے. جی وعلیکم السلام. ہے الحمدللہ مسلمان. یار یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے اتنی زور سے؟ یہ بند کراؤ یار، یہ سارے ان کو بند کرائیں پنکھوں کو. شور دیکھو کتنا ہو رہا ہے اس کا. آپ آگے آ جائیں. ادھر سے بھی اتنی زور سے آواز آ رہی ہے بڑے بڑے پنکھوں کی. یہ بند کرا دیا کریں. جی وعلیکم السلام. ہاں 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 جی. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہ غیر مسلموں کو کہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، جبکہ مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں. آپ یوں کہتے ہیں کہ پاکستانیوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، ورنہ مسلمان دنیا میں بہت ہیں. 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہنا کہ سارے غیر مسلم سچ بولتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. غیر مسلموں میں بھی بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، پورے ملک کرپٹ ہیں. دوسری بات یہ کہ غیر مسلم میں چھوٹے موٹے فراڈ نہیں ہوتے ہیں تو بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے محلے میں ایک بندے نے مجھ سے 7,000 روپے لیے، واپس ہی نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا یار لے کے بھاگ نہ جائے. میں نے مانگے، کہہ رہا یار میں یہ 7-8 ہزار کے فراڈ نہیں کرتا، میں جب کرتا ہوں تو کروڑوں کے کرتا ہوں. یہ لو 7,000. تو غیر مسلم کو اگر اصل چہرہ دیکھنا ہے نا تو ان کی بین الاقوامی پالیسیاں دیکھا کرو. یہ چپلیں چوری نہیں کرتے ہماری طرح مسجدوں سے، یہ پورے ملکوں پہ اٹیک کر کے سونے کی کانیں چوری کرتے ہیں وہاں سے. سمجھتے ہو؟ یہ ہمارے طرح غریب، یہ غریبوں کے مسئلے ہیں. کنڈا لگا لیا اور اس پہ جوسر مشین چلا رہا ہے. ہم لوگ کس طرح کے چور ہیں؟ یہ ہم لوگ بہت غریبوں والی چوری ہے ہماری. یہ بہت چھوٹی چھوٹی، اس پہ یہی ہماری چوری ہے نا. کنڈا لگا لیا، ادھر سے چپل لے کے بھاگ گیا، ادھر گٹکے کے ہاتھ آ رہا یوں کر لیا. ہمارے نشے بھی یہی ہیں، گٹکے مٹکے، اس سے زیادہ آگے نہیں. کچھ لوگ ہیں لاکھوں میں ایک جو ہیروئن پیتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو خیر، لیکن جو غیر مسلموں کا جب پورا چہرہ آپ کو نظر آئے گا نا تو یہ بڑے بڑے گیم کھیلتے ہیں. دیکھو میں افریقہ کے کتنے ملکوں میں جا چکا ہوں. سونا، ہیرا ان ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، گولڈ اور ڈائمنڈ. ان ملکوں کو تو ارب پتی ہونا چاہیے. ابھی میں زیمبیا گیا ہوں، کچرا کنڈی جگہ جگہ، لوگوں کے پاس پہننے کے، یعنی کئی ایسے علاقے غریب نظر آئے، پورے کپڑے نہیں پہننے کے. اتنی غربت. نکلتا کیا ہے؟ گولڈ. صحیح ہے نا؟ ڈائمنڈ. ابے اتنا ڈائمنڈ نکل رہا ہے تمہارے ملک سے، اتنا گولڈ نکل رہا ہے، غریب کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے؟ بین الاقوامی طاقتوں نے ان پہ جہاں دیکھا نا کہ یہاں یہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں تو وہ کرپٹ لوگوں کو ان پہ لے جا کے مسلط کر دیا. تو اس لیے یہ جو غیر مسلم ہیں یہ ہماری طرح یہ چھوٹے موٹے حساب کتاب نہیں ہوتے، ان کے گیم ہوتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر. اس لیے ہم ان کو سمجھتے ہیں ماشاء اللہ ویل ڈن، کیا زبردست ہے. تو اتنی احساس کمتری میں جانے کی ضرورت نہیں. ہاں کچھ لوگ ان میں بہت اچھے ہوتے بھی ہیں. نارملی جو عام طبقہ ہے وہ برا نہیں ہوتا، عام طور پر وہ زبان کے پکے ہوتے، لیکن وہ بھی ہر کنٹری میں نہیں ہے. کچھ کنٹری تو مشہور ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا کنٹریوں کے، کچھ کنٹری تو مشہور ہیں، ان کے غیر مسلم اتنے فراڈی ہوتے ہیں کہ آپ کی جہاں سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کا فراڈ شروع ہوتا ہے. لیکن کچھ کنٹری ایسے ہیں جو فراڈ نہ ہونے میں جیسے جاپان ہے، میجورٹی وہاں پہ فراڈی نہیں ہے، وہ 1 نمبر لوگ ہوتے ہیں جاپان میں. اسی طرح اور بھی کچھ ملک ہیں جہاں پر 1 نمبر، تو ہر طرح کے لوگ ہیں. یہ جو ہم نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا مسلمان 2 نمبر مسلمان ہے، یہ نہیں ہے بھائی، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ 2 نمبری ہمیشہ چوریوں میں ہوتی ہے نا، پیسوں میں. جتنا سخی مسلمان ہے نا پیسہ خرچ کرنے میں، اتنا دنیا میں کوئی قوم نہیں. ایک مسلمان مرد اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرتا ہے، اپنے اولاد پہ بھی خرچ کرتا ہے، اپنی ماں کو بھی پالتا ہے، اپنے باپ کو بھی پالتا ہے، اور زکاتیں بھی دیتا ہے، غریبوں کو بھی کھلاتا ہے، مسجدیں بھی آباد کرتا ہے. آپ ذرا جا کے رمضان میں اور اس کے علاوہ سخاوت نے دیکھو یہاں لوگوں کی، تو یہاں کی سخاوت
غیر مسلم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ ہم حج کرنے گئے تو میں نے وہاں پہ ایک سعودی کو دیکھا, ایک بہت بڑا جنرل اسٹور جس میں حاجیوں کو چیزیں بک رہی تھی, حاجی لوگ خرید رہے تھے. کہتے ہیں وہ جنرل اسٹور کے مالک کے پاس گیا, وہ عربی سعودی مالک کو سائڈ پہ لے گیا, بولا یہ تیرے پاس جو پورا اسٹور ہے نا اس میں کتنی مالیت کا سامان پڑا ہوا ہے. اس نے بتایا ہوگا اتنے لاکھ ریال یا اتنے کروڑ ریال. اس نے نوٹوں کی بریف کیس سے گڈیاں نکال کے دی اور بولا یہ حاجیوں میں فری بانٹ دے سارا, ٹھیک ہے, یہ سب میں نے تجھ سے خرید لیا. تو ایسی ایسی سخاوتوں کے مسلمانوں میں آپ کو واقعات ملیں گے نا, گورے کا تصور نہیں ہے کہ اتنا بھی کوئی سخی ہو سکتا ہے. یہ سب آپ کو اس سوسائٹی میں ملیں گے یہ واقعات. تو اس لیے اتنا احساس کمتری میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ابھی دیکھو یونیورسٹی کی ایک طالبہ کے ریپ کا واقعہ ہے نا, جو جھوٹا واقعہ تھا, کتنا شور لوگوں نے اٹھایا, اور اٹھانا بھی چاہیے بھائی, اپنی قوم کی بہنوں بیٹیوں کی عزت ہمارے ذمے ہے, لیکن وہ جھوٹا واقعہ تھا, پھر بھی کتنا شور اٹھا اس پہ. آپ کا کیا خیال ہے وہاں نہیں ہوتے ایسے واقعات؟ وہاں یہ ڈیلی ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. بعض غیر مسلم کنٹری جن کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, ویل ڈن, ان کے یہ روز کے واقعات ہیں. یہ عام پبلک کو نہیں پتا چلیں گے, یہ اس کو پتا چلیں گے جو تھانے میں کسی آفیسر سے اس کا تعلق ہو, یا ہاسپٹل میں جو جنرل کلینک ہو, وہاں ڈاکٹر آپ کو بتائے گا میرے پاس ریپ کے کتنے کیس ڈیلی آتے ہیں یا ہفتے میں آتے ہیں. پولیس آفیسر بتائے گا کہ کتنی کی کمپلینز ہوتی ہیں, کتنے تو کمپلین کرتے ہی نہیں ہے. تو ان کے ہاں یہ ریپ ویپ یہ بچوں کے کھیل ہیں, یہ کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں عورت کی عزت زیادہ محفوظ ہے. ابھی دیکھو ایک کنٹری ہے, ہمارے ایک دوست نے, بڑا مشہور ملک, ترقی یافتہ کنٹری ہے, وہ لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں, بڑے اچھے ہوتے ہیں. وہاں مجھے ہمارے ایک دوست نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنا ہے کہ ایک 16 سالہ لڑکی کو کوئی ریپ کر رہا تھا غیر مسلم, اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو پکڑنے, وہ چیخ رہی تھی. کہتے ہیں میں بند کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے شور کی آواز آئی, میں نے, وہ پیٹرول پمپ ہے نا, تو میں نے جب دیکھا تو ایک 16 سال کی انگریز تھی, اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا تھا. کہہ رہے میں نے فوراً پولیس کو فون کیا, پولیس آئی. وہاں یہ ہے کہ پولیس آ جاتی ہے فوراً, تو پولیس آئی اور اس کو پکڑ لیا نا. کہہ رہے لیکن پولیس نے مجھے کہا کہ آپ کو دروازہ کھولنا نہیں چاہیے تھا, اس لیے کہ بعض دفعہ ڈکیتی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی چیختی ہے, وہ اگلا سمجھتا ہے دکان کے اندر کے کچھ اس کے ساتھ مدد کرنی ہے, وہ جیسے ہی ڈور کھولے گا دونوں مل کے لوٹ لاٹ کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے اتنا ترس آیا اس بچی پہ کہ دیکھو اس کا کوئی باپ نہیں ہے, اس کا کوئی بھائی نہیں ہے, وہ تو پولیس آ گئی تو لے گئی, نہیں تو کیا ہوتا, ٹھیک ہے کیمروں سے بندہ پکڑا جاتا, زیادہ سے زیادہ کچھ سزا مل جاتی, جیل سے نکل کے پھر یہ کام کر رہا ہوتا. 16 سالہ لڑکی, اس کا باپ کہاں ہے بھائی, اس کا بھائی کہاں ہے, نہ باپ کا پتا نہ بھائی کا پتا. ہمارے یہاں میرے بھائی کسی لڑکی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے نا, پولیس بعد میں پہلے اس کا بھائی ٹکا کباب بنا دے گا, اس کا باپ آئے گا, اس کے 6-7 بھائی آئیں گے, اس کے چاچے آئیں گے, اس کے مامے آئیں گے. آسان نہیں ہے. ان کے ہاں لڑکی کا پوچھنے والا نہ باپ نہ اس کا بھائی, کیا عزت رہ گئی؟ پولیس ہے جس پہ اعتماد کرنا ہے. تو بھائی کوئی عزت نہیں ہے سوسائٹی میں جس کی آپ گیت گاتے ہو نا, ماشاء اللہ زبردست, گورا بہت اچھا. بھائی کیا اچھا ہے یار, ہمارے ہاں عورتیں زیادہ محفوظ ہیں. کچھ واقعات ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں ہونے چاہیے, لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا ان کے ہاں. عورت بیچاری بدحال ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. بس ان کی چند تعلیم کے اداروں میں ہم فارغ ہونے والی لڑکیوں کو دیکھ لیتے ہیں, ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر, یہ انجینئر, اور ہماری گھر میں اسلام کہتا ہے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کر لے. یہ عزت کی, یہ زیادہ عزت والی بات ہے, یہ زیادہ اچھی بات ہے. تو اس لیے اتنا زیادہ نہیں ہو. باقی گناہ میں جو دیکھو, آپ نے کہا کہ ایماندار اور کفر, گناہ میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں میرا انکار یا میرے ساتھ شرک, یہ گناہ تو ایک ہے لیکن وزنی بہت ہے, یہ ساری نیکیوں کو کھا جائے گا. اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نیکی ایمان ہے, باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں.